السلام علیکم. یہ پینل ہے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیویزم کے حوالے سے. مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے ساتھ 4 ڈائنامک خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. 2 ڈیجیٹل میڈیا پروفیشنلز ہیں اور 2 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, اور سب اپنے اپنے طریقوں سے بہت انقلاب لانے کی کوشش کر رہی ہیں خواتین کے معاملاتوں کو لے کر. میں ان کا تعارف کرانا چاہوں گی. ہمارے ساتھ ہیں سوالیہ قریشی, جو کہ کریٹو پروڈیوسر ہیں سوچ ویڈیوز پر, اور انڈیپینڈنٹ ڈاکیومنٹری فلم میکر بھی ہیں. ہمارے ساتھ قرۃ مرزا ہیں, جو پولیٹیکل آرگنائزر ہیں, ڈیولپمنٹ پریکٹیشنر ہیں, اور عورت مارچ کی فاؤنڈنگ ممبر بھی ہیں. ہمارے ساتھ ماہین یہاں موجود ہیں, جو مینیجر فار ہیلتھ انٹیگریٹڈ سسٹمز ایٹ ڈاکٹرز اور نیا جیون ہے. انہوں نے ماسٹرز ان ہیلتھ ایڈمنسٹریشن کیا ہے. وی آر ویری ہیپی ٹو ہیو آل آف یو ہیئر. تھینک یو سو مچ. میرا نام آفرین سحر ہے اور میں آج کا پینل ماڈریٹ کر رہی ہوں گی. ہمارے ساتھ آن لائن ہے زوم پر لائیو ہدا برگری, اور وہ جو ہیں ایک اسٹوڈنٹ ہیں, ماسٹرز ان ڈیولپمنٹ اسٹڈیز, ایم فل ان ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کر رہی ہیں, اسلام آباد میں ہیں, زوم سے ہمیں جوائن کریں گی. ہدا, کین یو ہیئر اس؟ ہدا, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ Yes, I can. Yes, I can. السلام علیکم. So we're very happy to have you. Welcome. میں سیدھے وقت کی بہت کمی ہے تو میں ریکویسٹ کروں گی پینلسٹ کو اپنے جواب تھوڑے مختصر رکھیں. سب کے لیے انڈیویجول سوال ہیں میرے پاس, اور ہم پھر آڈینس کو اوپن کر دیں گے کویشچنس کے لیے. سوالیہ, میرا آپ سے سوال ہے پہلا کہ ڈاکیومنٹری فلمز جو ہیں وہ ڈیجیٹل اسٹوری ٹیلنگ کا ایک بہت پورٹنٹ حصہ ہیں, اور میں چاہوں گی کہ آپ ایک ایسی ڈاکیومنٹری کے بارے میں بات کریں جو آپ نے ویمنز ایشوز پہ یا عورتوں کے مدعوں پر بنائی ہو, اور آپ نے جو چیلنجز فیس کیے ایز اے وومن فلم میکر, اینڈ آلسو آپ نے ہاؤ ڈیفیکلٹ واز اٹ کہ آڈینسز تک پہنچانا اس ڈاکیومنٹری کو. Okay, first of all, I'd like to say Assalamu alaikum to all of the guests in the auditorium today. Thank you for being here. Thank you. I'd like to extend my thanks to Afreen and Ms. Ahmed Saab, the President of Arts Council, for hosting this event. It's a great honor for me to be here on Women's Day to discuss this topic with you. As a documentary filmmaker and a commercial filmmaker, I've worked on a lot of topics concerning women, not concerning women, but about women, somehow making the target audience women for the product. And I can say that with confidence that it has been difficult to ensure that the product or the documentary does not have my voice in it or my opinions, but to get a nuanced feel to the doc. A documentary which I think was difficult for me in the recent past probably is one that is still in production right now, which I can't mention. But since we just met with Dr. Rufina Sumro, it was probably a documentary informative explainer on breast cancer awareness in Pakistan. So in that production, I had to do an animated illustrator about how breast cancer affects a woman's body. Simple concept, right? I was met with 3-4 illustrators, animators who said, hum aurat ke jism, we can't draw it for you. Hum breast nahi draw karenge, it's un-Islamic. So that was the first trial I faced, کہ concept تو approve ہو گیا ہے, ڈاکٹر رفینہ سومرو سے بھی بات ہو گئی ہے, مگر پروڈکشن میں مشکل یہ ہو رہی ہے کہ عورت کی باڈی نہیں بنا سکتی, even for an informative educational video. 2 of the people who turned me away were actually also female illustrators and animators, and that just goes to show that production mein the concept of a woman's body is also very sexualized. We see women not as human beings in production, we see them as props on stage. And to think of them as something deeper, as someone who has feelings, as someone who has cancer in her body, they'd have to get over the sexualizing that they've been brought up with. And I would consider that, given that we're now in 2021, conversations have been highlighted over the past couple of years کہ میری جسم میری مرضی, and میری جسم میری مرضی, آپ کا جسم آپ کا مرضی. کسی کو کینسر ہوا ہے, ان کی مرضی اگر ان کو سیکھنا ہے, کسی کو کینسر ہوا ہے, اس کی اور میری مرضی ان پر ڈاکیومنٹری بنانے کے لیے. آئی واز ٹولڈ مینی ٹائمز نہیں کریں, بٹ دا برانڈ آئی ورکڈ وتھ ٹرائمف, they are a lingerie brand, a bra brand. They pushed me to actually go and find an illustrator and animator to do this. And thankfully I did. I found a group of men who were very, supportive.
no pun intended because it was a bra commercial. But they were very supportive of the idea, and we came together with a video report, which now, with your doc, 3 years later, has around nearly 1.2 million views on Facebook. And I think Dr. Rufina Sumro by telling us the technical ways of how to find a cell and, you know, a bump and how to examine yourself, a lot of people have actually used that documentary in different schools and universities also to kind of explain how to self-examine. Wonderful. So thank you. Yeah, that was my experience. Maheen, since Salia brought up breast cancer and, you know, women's health and how difficult it was ke documentary us par banana, just to get an illustration. I want to talk to you about आप जो हैं डॉक्टर्स पे मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, जो कि एक ऐप है जो वुमेंस हेल्थ केयर को एक्सेसिबल बनाता है. तो आप प्लीज़ इस बारे में बात करें कि कितना फ़र्क पड़ा है ख़वातीन की सेहत पर टू एक्चुअली हैव एन ऐप, और इससे क्या टैंजिबल आउटकम्स नज़र आ रहे हैं हमें ऐप के इंस्टॉलेशन के बाद से और लॉन्च के बाद से. Okay, so when you talk about access to healthcare or women healthcare in specific, it's very safe to say that we've come a long way from where we were before with telemedicine, access to healthcare, with e-delivery services. اور یہ بھی میں آرام سے کہہ سکتی ہوں کہ ابھی بھی بہت گیپس ہیں جو ایڈریس نہیں ہوئے. بالکل. With telemedicine, we are targeting 2 groups of women. فرسٹ تو آپ کی ہیلتھ سیکرز بن جاتی ہیں جن کے لیے آپ ہیلتھ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. وی آر گیٹنگ میڈیکل سروسز فرام دیم اینڈ ٹرائنگ ٹو گیٹ فائنینشیل انکلوسیوٹی فار پیپل ہو کین ناٹ افورڈ ایوری سنگل وے آف گیٹنگ ہیلتھ کیئر. اس کے بعد ہم اس گروپ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں دیز فیمیل میڈیکل ہیلتھ پروفیشنلز ہو آر گریجویٹ ڈاکٹرز, اینڈ اٹس سرپرائزنگ ٹو سے دیٹ 60% آف medical graduates are women. 3 out of 4 of them are not participating in the workforce in Pakistan. Wow. So we are helping them help the health seekers. Hum unhe is app ke through that you mentioned, we train them, we equip them, we recruit them, and then we deploy frontline health workers jo connect karti hain female doctors ke sath to help the female population. اس کے بعد ویئر ٹیلی میڈیسن از کنسرنڈ along with مسز الوی ہم نے ابھی ایک انانیمس بریسٹ کینسر ہیلپ لائن بھی ریلیز کی تھی, اینڈ اٹس گریٹ ہاؤ وی آر گیٹنگ سو مینی ویمن کالنگ ایڈریسنگ دیئر پرابلمز, دیئر نیڈس, ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ وہ کس طرح نیویگیٹ کر سکتی ہیں خود کو ٹو گیٹ دا ہیلتھ کیئر دیٹ دے ڈیزرو. So, but it's also crazy that anonymity was a major play in this as well. Okay, so that's a factor we can talk about next when we talk about digital literacy. Kurat, coming to you, please ہمیں بتائیں, آپ اتنی prominent social media figure ہیں, آپ ایکٹیوسٹ ہیں, آپ پولیٹیکل آرگنائزر ہیں, آپ نے عورت مارچ میں اتنا جو ہے اہم حصہ ادا کیا ہے. آپ کی پرسنل لائف میں اور ایز این ایکٹیوسٹ اینڈ ایز سم ون ہو پروپیگیٹس ہیومن رائٹس, سوشل میڈیا کا کیا رول ہے آپ سمجھتی ہیں, پرسنلی بھی, پولیٹیکلی بھی, اور ایز این ایکٹیوسٹ آلسو؟ First of all, thank you very much, Arts Council, Ahmed Shah Saab, or of course Afreen, for organizing this, not only the conference but جو panel بھی ہے. اپنے آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے ابھی جو لاسٹ پینل ہوا اور جتنے بھی ساتھی بات کر رہے ہیں, اور میں اگر آن لائن بھی اس پورے کانفرنس کو دیکھا جائے, میں صرف یہ کہنا چاہوں گی, میرا جسم میری مرضی عورت کی اٹانومی کے گرد گھومتا ہوا ایک سوال ہے. چاہے آپ اس کی ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں, اس کی ہیلتھ کے بارے میں بات کریں, ویمن ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ بات کریں, میرا جسم میری مرضی کے نعرے کے بغیر آپ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ آپ عورت کے مسئلوں کو سمجھ سکیں. تو وہ تمام لوگ جو کہ اس نعرے کو, اس سلوگن کو سیکشولائز کرتے ہیں, دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ عورت کی ایگزسٹنس اس نعرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جہاں تک آپ نے دوسری بات کہی, سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سے آن لائن اور آف لائن جو ہماری لائف ہے, اس کا جو بیچ کا جو درمیان کی لائن ہے وہ بہت بلر ہو گئی ہے. سو میرے لیے سب سے پہلے جب سوشل میڈیا آیا ان ارلی 2000 کے بعد سے, تو اٹ واز مور کتھارسس کے لیے.
کہ آپ کے پاس ایک کمیونٹی ہے جہاں پہ جا کے آپ آؤٹ برسٹ کر سکتے ہیں جو آپ کی ذاتی زندگی کے پرابلم ہیں یا جو بھی آپ کے ایکسپیرینسز ہیں. تو انیشیلی اٹ واز اے پلیٹ فارم جہاں پہ کتھارسس کیا جا سکے, جہاں پہ سوشلائز کیا جا سکے, جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی جا سکے, کیونکہ ہم اپنی عام زندگی میں جو ہماری آف لائن زندگی ہے اس میں شاید اتنے مواقع ہمیں نہیں ملتے کہ ہم اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں سے بات کر سکیں. تو سب سے پہلی بات کہ سوشل میڈیا میرے لیے میرے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ زیادہ کتھارسس کے لیے تھا, لیکن آہستہ آہستہ جس طرح ایوالو ہوئی ہیں چیزیں, سوشل میڈیا یا آن لائن ایگزسٹنس نے بھی اپنے میننگز بہت زیادہ چینج کیے ہیں. اور جس طرح میں نے کہا ابھی آپ سے کہ ہماری آن لائن اور آف لائن کے درمیان کی جو لائن ہے وہ بہت بلرڈ ہے. تو اب آپ یو کین ناٹ ریئلی ڈفرینشیٹ کہ آپ آف لائن آپ کی زندگی کیا ہے اور آن لائن کیا ہے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ جس ٹیکنالوجی اپنے ساتھ پازیٹیو چیزیں بھی لے کر آتی ہے, کچھ پرونز ہوتے ہیں, کچھ کونس بھی ہوتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے آنے سے, اور خاص طور پہ جب ہم ایکٹیویزم کے پیراہے میں اس کو ہم دیکھتے ہیں, تو جو ہماری آف لائن کی زندگی ہے, جو ہمارے ہیومن کانٹیکٹس ہیں, جی, جو اسٹریٹ پالیٹکس رہی ہے, جی, اگر آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی بات کریں, یہاں پہ کامریڈ بیٹھے ہیں, ہارون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ڈی ایس ایف کا زمانہ تھا, این ایس ایف کا زمانہ تھا, انیس ہارون بیٹھی ہیں یہاں پہ, ویمنز ایکشن فورم کا جو زمانہ تھا, تو یہ ساری جو پولیٹیکل آرگنائزنگ ہوتی تھی یہ بہت سماجی بنیادوں پہ ہوتی تھی, ایک دوسرے سے میل جول کے ساتھ ہوتی تھی. لیکن آج کل کی جو جنریشن ہے, جس کو جنریشن زی کہیں آپ, جی, ان کی جو آپس میں تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ ورچوئل ہیں. تو وہ کہیں ایک مسنگ لنک ہے جو آپ کو سماجی تعلقات ہوتے ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل ہوں چاہے پرسنل ہوں, وہ کہیں سوشل میڈیا کے آنے سے کہیں مس ہوا ہے. اوکے, ٹھیک ہے. ہدا, میں آپ سے سوال لینا چاہوں گی, اف یو کین ہیئر اس, آر یو آن لائن؟ از ہدا آن لائن؟ شی کین ہیئر اس. ہدا, میرا آپ سے, اوکے گریٹ. ہدا, میرا آپ سے سوال ہے, ایز اے ینگ ملینیل ایکٹیوسٹ, آپ سوشل میڈیا پہ پرومیننٹ پرسنالٹی ہیں, آپ وی لاگس بناتی آئی ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ اور آپ کے فیس بک پہ اتنے فالوورز ہیں, تو آپ ان کچھ وی لاگس کے بارے میں ہمیں بتا سکتی ہیں, جو ٹاپکس آپ نے کور کیے, جو فورم آپ کو فیس بک نے پرووائڈ کیا ایز فار وی لاگنگ؟ جی بالکل. سب سے پہلے تھینک یو سو ویری مچ. آئی ایم ویری ہیپی کہ آج میرے کچھ ساتھی کامریڈس بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, جس میں قرت ہے اور کچھ اور ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آئی ایم ریئلی ہیپی کہ آج مجھے ان سب کے ساتھ یہ پینل شیئر کرنا پڑ رہا ہے. جی, بات دراصل یہ ہے کہ جیسے قرت نے کہا کہ میڈیا کا اگر اس وقت رول دیکھا جائے پاکستان کے اندر, تو عورتوں سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں ان کو میڈیا پہ اتنی کوریج نہیں ملتی. اور اسی کی وجہ سے جو ینگ فیمنسٹ, جو میرا بھی فیمنزم ایز اے فیمنسٹ میں نے جو اپنا آغاز کیا تھا ایکٹیویزم کا, جو کہ ڈیجیٹل ہی تھا, کیونکہ دس واز دا اونلی پلیٹ فارم جو کہ اویلیبل تھا میرے پاس, کیونکہ میڈیا سننے کو تیار نہیں تھی. میرا تعلق جو ہے وہ میرپور خاص شہر سے ہے, میں حیدرآباد میں رہتی تھی, تو وہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مین اسٹریم میڈیا کہ ینگ آواز ہے یا کوئی جو ہے, اور اسپیشلی سندھی عورت ہے, وہ مین اسٹریم جو اردو میڈیا ہے وہ تو زیادہ تر نہیں اس کو اتنی زیادہ ہمیں کوریج دیتا. سندھ کے باقی کے مسائل بھی ہوتے ہیں, عورتوں کے ساتھ کئی ظلم ہوتے رہے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمیں مین اسٹریم میڈیا پہ اس پہ نہ کوریج ملتی ہے, نہ کسی قسم کی کوئی بات ہوتی تھی. تو اس میں یہ رول جو گیپ تھا, اس گیپ کو فل کرنے کے لیے آئی تھنک سوشل میڈیا پلیڈ اے ریئلی امپورٹنٹ رول, کیونکہ یہ کافی ایزی ٹو ایکسیس ہے, آپ کے پاس آؤٹ ریچ ہوتی ہے, آپ جو ہے اپنی بات رکھ سکتے ہیں, اور آپ اپنی بات ویسے رکھ سکتے ہیں جیسے آپ سوچتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کافی فیمنسٹ ایکٹیوسٹ جو ہیں, جو کہ ہم ٹی وی پہ بھی جاتے ہیں, میڈیا پہ بھی جاتے ہیں, تو ہم نے دیکھا کہ ہمیں وہاں پہ ہماری بات سننے کے بجائے ایک میڈیا ٹرائل پہ ہمیں بٹھا دیا جاتا ہے. عورت آزادی مارچ کی تیاریاں چل رہی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے بحثیں لاسٹ ٹائم بھی ہوئی تھی اینڈ آل. سو اس کی وجہ سے جو سوشل میڈیا کا اسپیس ہے, اس نے عورتوں کی تحریک کو کافی اسپیس دیا ہے, ہمیں آن لائن موبلائزیشن کا کافی جو ہے وہ روم دیا ہے.
میں نے جو کچھ ویڈیوز جو کہ بنائی تھی جس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کافی ہیلپ کیا ٹو بریک دا مین اسٹریم نیریٹو, مین اسٹریم ڈسکورس. جیسے کہ ایک مسز خان والی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ وہ اس میں کہہ رہی ہیں کہ عورتوں کے اوپر ظلم اور جبر اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ زبان چلاتی ہیں, کیونکہ وہ جواب دیتی ہیں, کیونکہ وہ روٹی توے پہ نہیں سیکتی, کیونکہ وہ شوہر گھر پہ آتا ہے تو وہ جوتیاں سیدھی کر کے نہیں رکھتی. I responded to that. I think this is a very toxic rishta culture. I think this was a very toxic کیا کہتے ہیں شادی کا ایک ایسا انسٹیٹیوشن جو کہ بنایا جا رہا ہے, and it was something personal to me. What I did is that I made a video and I said کہ we women don't want such marriage. We don't want a marriage where we have to be treated like where we are treated as second class citizens. We don't want a marriage where we are treated as like ایک جو ایک صدیوں سے ایک سرویٹیوڈ جو ہم سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. We don't want that. ہمیں نہیں کرنی ایسی شادی. اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو بھی جینڈر کنسٹرکٹ جو ہمارے لیے بنایا گیا ہے یا جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے, اور وہ سکھایا کیسے جاتا ہے کانسٹنٹلی ڈرامے بنا کے کہ اچھی عورت کیا ہوتی ہے, اچھی گھر بسانے والی عورت کیا ہوتی ہے. آپ کی گھر بسانے والی عورت اگر تھپڑ کھا کے گھر بسا رہی ہے, ایسا گھر ہی نہیں چاہیے. آپ کی گھر بسانے والی عورت جو ہے وہ جوتے سیدھے کرے گی, کام گھر پہ بھی کام کرے گی, گھر سے باہر بھی کام کرے گی. نہیں چاہیے ایسا گھر. ہم اس طرح کے جو سوشل کنسٹرکٹ اور اس طرح کے جو رولز ہیں ان کو توڑنا چاہتے ہیں, انہیں ہم ری انوینٹ کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے سوشل میڈیا پہ اینڈ دین اٹ گاٹ می ا لاٹ آف کرٹیسزم. I know this thing that video went viral and it actually provided an alternative discourse to the problems that we women face on daily basis. تو مجھے لگتا ہے کہ اور اس کے علاوہ یہ تو صرف ایک مسئلہ تھا, لیکن اس کے علاوہ جو ریپ کنورژن میں اتنے چل رہی ہیں, I have been very vocal about them and I think کہ فورس کنورژنز ہوں یا اس طرح کے مسائل ہوں, مین اسٹریم میڈیا پہ فیمنسٹ کو اسپیس ہی نہیں ملتا. سو آئی تھنک سوشل میڈیا ایکٹیویزم نے یہ ہمیں روم دیا ہے, اور ہم اس پہ تھرو سوشل میڈیا ہم ایک نیا ڈسکورس لے کے آئے ہیں, اور ہم سکسیڈ ہوئے ہیں موبلائزیشن میں. ہم نے ہمارے مارچز میں جو ہم عورت آزادی مارچ کی, میں یہاں پہ اسلام آباد میں آرگنائزر ہوں, اور میں ایک سیاسی جو ہماری تنظیم ہے میں اس کا بھی حصہ ہوں. ساؤنڈ چلا میں اس کا بھی حصہ ہوں. اینڈ آئی تھنک کہ بہت ہی اسپیس ہے, اور جہاں جتنا زیادہ اسپیس ہے اتنا ہی سوشل میڈیا فار ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ اینڈ ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز, اتنا ہی سوشل میڈیا جو ہے اٹ از فل آف تھریٹس, اٹ از فل آف رسک. ہماری سیکیورٹی, ہمارا ڈیٹا, ہماری جو ہے ہماری آئیڈینٹی, ٹھیک ہے, ہم بہت زیادہ ایٹ رسک بھی ہیں. لیکن جب ہمارے پاس اسپیس ہی نہیں ہوگا, جب ہمارے پاس کوئی نہ ہمیں اسٹیٹ سے کوئی پروٹیکشن ہے, نہ ہمیں سوسائٹی سے کوئی پروٹیکشن ہے, دین آئی تھنک کہ the only option that we have is to raise our voices. And I think social media provides that platform, and I think it's really important کہ ہم اس کی امپورٹنس پہ بھی اور اس کے ساتھ جو رسک اٹیچڈ ہیں اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں اور رکھیں. تھینک یو ہدا. I would take only 1 minute. جی بالکل. In addition to what Huda has just said, سوشل میڈیا کے فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک ایکسپریشن ہے, جو ایکسپریشن شاید مین اسٹریم میڈیا میں کہیں نہیں ملتا عورت کی آواز کو, کیونکہ اس نا برابری والے سماج میں کہیں بالکل نیچے والے ٹیئر پہ صنفی بنیادوں پہ عورت کو رکھا گیا ہے. سو میرے خیال میں سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہے وہ ہے ایکسپریشن. اگر آپ ہنسنا چاہتے ہیں ایک عورت ہونے کے ناطے, ایک خواجہ سرا ہونے کے ناطے, کسی بھی سن کے شخص کے ساتھ ہونے کے ناطے آپ ہنس سکتے ہیں. آپ گانا چاہتے ہیں آپ گا سکتے ہیں, آپ کوئی بات رکھنا چاہتے ہیں وہ بات رکھ سکتے ہیں. دوسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو ہم اسلام آباد سے کراچی سے واشنگٹن اور دوسرے ملکوں کے ساتھ ہماری جو کنیکشنز ہیں وہ بڑے ہیں, جو فیمنسٹ ہیں اکراس دا ورلڈ. اور پاکستان میں رہتے ہوئے اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ چاہے وہ قصور کی زینب کی آواز ہو یا دادو کی علیشہ کی, وہ اس آواز کے ساتھ جو 50% پاپولیشن ہے اس ملک کی عورت کی, وہ آواز مل جاتی ہے اس ظلم کے خلاف. تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس پلیٹ فارم کو ہم عورتوں نے, جس طریقے سے ہر دوسری چیز کو بہت اسمارٹلی ایک عورت یوز کرتی ہے, ہم نے سوشل میڈیا کو بھی بہت اسمارٹلی یوز کرتے ہوئے اپنے ایکسپریشن کے لیے, ایک ایسے سماج کے لیے جس کا خواب ہر فیمنسٹ عورت دیکھتی ہے, ایک کلاس لیس سوسائٹی کا خواب, ایک برابری والے سماج کا خواب, ہم نے اس پلیٹ فارم کو بہت اسمارٹلی یوز کرتے چلے جا رہے ہیں. صرف ایک بات یہ کہ جو اس گلوبلائزیشن کے زمانے میں جہاں پہ آپ کا ایکسپریشن نظر آتا ہے, جہاں پہ آپ ایک کوئی ریڈیکل بات کرتے ہیں,
اس کے جواب میں آپ کو اسی قسم کا ریئیکشن بھی نظر آتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جو ابھی ہدا نے بات کی جو بہت امپورٹنٹ ہے, رسک اور تھریٹس اینڈ ایوری تھنگ, میرے خیال میں ایک وہ چیز جو ہم نے اپنے سینئر سے سیکھی ہے, چاہے وہ ویمنز ایکشن فورم ہو, چاہے وہ تحریک نسواں ہو, وہ ہے ریزسٹنس, جو 80 کی دہائیوں سے چل رہی تھی اور آج کی جنریشن اس کو ایک نئے مقام پہ لے کے جا رہی ہے. بالکل, تھینک یو قرۃ. میں آپ نے یہ بات اٹھائی اور ہدا نے بھی یہ بات اٹھائی کہ تھریٹس بہت ملتے ہیں اور ٹرولز بہت ملتے ہیں, تو ہاؤ کین وی ٹاک اباؤٹ سوشل میڈیا اینڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ ٹرولنگ دیٹ ویمن گیٹ اینڈ دا تھریٹس اینڈ دا ڈینجرز دیٹ آر یو نو آؤٹ دیر آن سوشل میڈیا, بیکاز وہ اتنا کھلا میڈیم ہے. تو میں چاہوں گی ہدا پہلے اور پھر آپ قرۃ اور پھر ہم صالح اور ماہین پر بھی آئیں گے کہ آپ پلیز بات کریں اباؤٹ دا تھریٹس اینڈ دا ہیٹ دیٹ یو گاٹن اینڈ ہاؤ یو کاؤنٹرڈ اٹ, بیکاز ایز سم ون پرسنلی میں بھی شائے ہوئے کرتی ہوں فرام سوشل میڈیا اینڈ آئی ڈونٹ فیل سیف پٹنگ اینی تھنگ اباؤٹ مائی پرسنل لائف آن لائن, ویری آنیسٹلی اسپیکنگ, فار دا سیم ریزن. تو میں چاہوں گی کہ آپ بات کریں کہ اتنی بے باکی سے جب آپ ریزسٹنس اور ان موومنٹس کی بات کرتے ہیں, وی آلسو ہیو کیسز لائک قندیل اینڈ اے لاٹ آف آپ آن لائن women can be stalked, they can be harassed, their bank accounts can be blocked. So there are a lot of cons of social media, and میں چاہوں گی for young women who want to sort of find a medium of expression on social media, آپ tell them how have you countered the hate and the threats and the trolling on social media as well, which is also a very big part of expressing oneself online. And is the internet really safe for women? Huda? Thank you so much. Thank you for asking me this question, because I think یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں, انٹرنیٹ ہو یا یہ ریاست ہو, عورت کے لیے تو سیف ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. یہ پورا نہ یہ سماج سیف ہے, نہ یہ ریاست سیف ہے, نہ ہی انٹرنیٹ سیف ہے. وہ میں کیوں کہہ رہی ہوں, وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں, جب انسٹیٹیوشنل ڈسکرمنیشن اور جب پیٹریارکی انسٹیٹیوشنس کے تھرو کام کرتی ہے نا, تو وہاں پہ آپ کو اگر رائٹس پیپر پہ ملے بھی ہوئے ہوں, وہ امپلیمنٹ نہیں ہوں گے. اب اس کی میں آپ کو ایگزامپل دے دیتی ہوں. میشا شفیع کا کیس چل رہا ہے کافی عرصے سے, ٹھیک ہے. اس میں ایف آئی اے جس کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے کلیم کو یا ایلیگیشن کو جو بھی ہے وہ اس کو صحیح کہے, غلط کہے, یا ایون لائرز کو بھی ٹارگیٹ کرے, ٹھیک ہے. ایف آئی اے کا اتنا برا رول, اور وہ دکھ رہا ہے ہمیں کہ وہ کیوں ہے. اسی طرح سے ہم اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کی بات کریں تو وہ جتنے بھی کافی کیسز میرے پاس جب آتے رہے ہیں لڑکیوں کے, کہ مثال کے طور پہ دے ہیو بین ہراسڈ اینڈ وین دے وانٹ می کہ میں ایف آئی اے سے بات کروں, جب ان کو ہم نے ایف آئی اے کے تھرو بھی ریفر, کیونکہ ایف آئی اے از دا ون نا اتھارٹی ہے جس کا کام ہے ہمیں پروٹیکشن دینا اینڈ جو بھی ہے ڈیجیٹل اس میں. تو جب بھی ہم ان کے پاس کیسز بھیجے ہیں ہم نے, جب بھی کوئی لڑکی وہاں پہ گئی ہے, دے ٹرائی ٹو ریزالو دا ایشو, ٹھیک ہے, ود وہ ہوتا ہے نا معاہدہ کر کے, کنسنسس کر کے, ٹھیک ہے. مطلب اس کو کمپلین تک نہیں جانے دیتے, اسے ایف آئی آر تک نہیں جانے دیتے, ٹھیک ہے. ان کی پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ جو وکٹم آئی ہے لڑکیاں, جو سروائیور آئی ہے ہراسمنٹ کی, وہ کمپلین کرنے آئی ہے, وہ کوشش کریں گے سب سے پہلے کہ نہیں بھی بہت مسئلے ہوں گے. یہ کیسز ہوئے ہیں جو کہ میں نے نوٹس کیے, ایون وین آئی انٹریکٹڈ ود ایف آئی اے کے آفیشلس, انہوں نے مجھے کہا خواہ میں مسئلہ ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. ہم نے اسکرین شاٹس لے کے ان کو دیے. تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ جو ادارے ہیں انتہائی نااہل ادارے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کسی قسم کی کوئی سپورٹ عورت کو نہیں دی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اب جو لڑکیاں کرنا چاہتی ہیں ایکٹیویزم, وہ کیا کر سکتی ہیں. I think کہ what you have to do is کہ I don't have like many suggestions, کیونکہ I don't think کہ I'm safe, ٹھیک ہے, because of my online activism, ٹھیک ہے, یا جو میں ویڈیوز پوسٹ کرتی ہوں یا جو بھی میں لکھتی ہوں کہتی ہوں. مجھے نہیں لگتا, حد سے زیادہ فاشزم ہے اس وقت اس ملک کے اندر, حد سے زیادہ کنٹرول کیا جاتا ہے اوپینینس کو, حد سے زیادہ ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ کیا باہر جائے گا, کس بات پہ بات ہوگی, کس پہ بات نہیں ہوگی. موسٹ امپورٹنٹلی جب اسٹیٹ بیکڈ ٹرولز ہوں آپ کے پاس, ہر پولیٹیکل پارٹی کے ٹرولز کا ایک بینک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹر کے اوپر کس طرح کے, میں تو ایک عام لڑکی ہوں, آپ سوچیں کہ ایک مریم نواز کے لیے کس طرح کے ٹویٹر ٹرینڈز چلے ہیں, ٹھیک ہے, دوسری پولیٹیشینز کے لیے کس طرح کے ٹویٹر ٹرینڈز چلتے ہیں. وہ ٹرینڈز کرنے والے کون ہیں, وہ ٹویٹس کرنے والے کون ہیں, کیا ان کی پولیٹیکل پارٹیز نے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا ہے, کیا حکومت نے, کیا گورنمنٹ نے کوئی ایکشن اس کے بارے میں لیا ہے کہ یہ کیوں اس طرح سے ہوتا ہے. سو آئی تھنک سوشل میڈیا کو جب آپ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جنہوں نے آپ کو پروٹیکشن دینی ہے, وین دے یوز سوشل میڈیا ٹو انسلٹ ادر ویمن, ٹھیک ہے, ٹو اٹیک other women, to threat other women,
تو I really don't think کہ there is much that we can do. ہاں, what we can do is کہ we have to be like more secure. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ڈیٹا پرائیویسی کا زیادہ خیال رکھیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے پاسورڈز یا جس طرح کی جو بھی ہے ہم ان کو ہم زیادہ سیکیور رکھیں, وہ ہم کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. ہم کم نیٹ ورکس کے اوپر, کم ڈیوائسز کے اوپر ہم اپنے اکاؤنٹس کو لاگ ان کریں. باقی مجھے نہیں لگتا کہ یہ ریزسٹنس ہے جیسے قرت نے کہا ہے, یہ ایزی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, دس از لٹرلی ناٹ این ایزی ورک اینڈ وی نو دس, وی نو کہ کیا رسک ہیں اس میں انوالو, وی نو کہ اس کی کیا کاسٹ ہے, بٹ اٹ از ورتھ اٹ. ٹھیک ہے, ہم جہاں جو آزادی یا جو اظہار ہے ہمارا, ہم نے جو جگہ ابھی تک حاصل کی ہے, ہم اس سے 1 انچ نہیں ہٹیں گے. پھر مرضی ہے کہ اسٹیٹ ہمیں سپورٹ کرے یا نہ کرے, مرضی ہے کہ اسٹیٹ ہمیں پروٹیکشن دے یا نہ دے, ہم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے. کیونکہ اگر ہم یہ پریشرز ہیں جنہیں ہمیں کرٹیل کرنا ہے کہ سوری we will do what we have to do. ٹھیک ہے, if you can't protect us, we will protect ourselves. And I think this is the only way that I think is best. باقی مجھے کوئی امید نہیں ہے ریاست سے اور ریاستی اداروں سے. by the way, I'll be honest. اسی سے ریلیٹڈ میں چاہوں گی کہ آپ اسپیسیفکلی عورت مارچ کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ عورت مارچ کو جتنا سوشل میڈیا نے آرگنائز کرنے میں ہیلپ کی, موبلائز کرنے میں ہیلپ کی, اور اتنے سارے لوگ کووڈ کے دوران بھی لاسٹ ایئر مارچ ہوا تھا اور اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے تھے, سوشل میڈیا کا اتنا ہی رول عورت مارچ کو مس ریپرزینٹ کرنے میں بھی رہا ہے, مس کنسٹرو کرنے میں رہا ہے. ایک سرٹن آلٹرنیٹیو امیج, دیر آر 2 schools آف تھاٹ, ایک جو سپورٹ کرتے ہیں اور آئی تھنک ہیٹرز زیادہ ہیں. تو سوشل میڈیا نے کاؤنٹر بہت کیا اس امیج کو. تو ہاؤ آپ سوشل میڈیا کو ایز اے پلیٹفارم کس طرح دیکھتی ہیں, ہاؤ از اٹ بینگ یوز ٹو پروجیکٹ عورت مارچ ٹوڈے, اس پہ پلیز بات کریں تھوڑا. میں ایک بات ہدا کو ہی ری اسٹیٹ کروں گی یہاں پر کہ عورت جتنی سماج میں انسیکیور ہے, اس کا محفوظ نہیں ہے, اتنی ہی سوشل میڈیا پہ نہیں ہے. کیونکہ سوشل میڈیا آپ کی سماج کا ایک ریفلیکشن ہے, ایک آئینہ ہے. جو آپ کے عام زندگی میں ہو رہا ہے وہی ایک آن لائن اسپیس میں بھی وہی سب کچھ ہوتا ہے. اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ سوشل میڈیا عورت مارچ کے خلاف استعمال ہوتا ہے, بلکہ عورت مارچ کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو کہ ایک پیٹریارکل نظام کو تقویت دینا چاہتے ہیں, ایک پدرشاہانہ نظام کو, سرمایہ دارانہ نظام کو, اور ایسے نظام کو جس سے ان لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے جس میں میجورٹی مردوں کی ہے انفارچونیٹلی. لیکن میں دیکھ رہی تھی ایکما بینڈ پرفارم کر رہا تھا, فہمیدہ آپا کی ایک نظم کہ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے, وہ تم کو خوف دلائیں گے, اس راہ میں راہزن ہے اتنے, جو ہے وہ کھو بھی سکتا ہے, وہ کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے. میں تو آگے پیچھے کر رہی ہوں, بٹ اس کا کرکس یہ ہے کہ کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے, اس راہ میں راہزن ہے اتنے. تو جواب یہی تھا کہ کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے, یہ وقت نہیں پھر آئے گا, تم اپنی کرنی کر گزرو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. سو ہماری جو ریزسٹنس ہے اس کے ہمارے جو ہیروز ہیں وہ تو آسمہ جہانگیر ہیں, ہمارے جو ہیرو ہیں وہ فہمیدہ ریاض ہیں, وہ سبین محمود ہیں, جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اپنے کاز کے لیے. ہمارے ہیرو انیس ہارون ہیں, ہماری جو ہیروز ہیں وہ طاہرہ عبداللہ ہیں. ہمارے ہیروز جو ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ جب آپ اپنے مقصد کے لیے جد و جہد کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے لیے کیا قربانی دینی پڑے گی, کیونکہ یہ قربانی ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی دے رہے ہیں. وہ قربانیاں جو آسمہ جہانگیر نے دیں, جو وہ قربانیاں جو انیس ہارون نے اپنی زندگی دی, جو شیما کرمانی نے اپنی زندگی میں دیں, کیا نہیں سنا ہوگا ان لوگوں نے. 80s کے زمانے میں جب آپ حدود آرڈیننس کی بات کریں, جب آپ عورت کے باڈیلی اٹانومی کی بات کریں, تو جب 2021 میں ہمارا یہ حال ہو رہا ہے تو سوچئے ان کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن یہ انسپریشن ہے ہماری کہ ہمیں چلتے رہنا ہے, بڑھتے رہنا ہے. جمود تو نام ہے موت کا اور وہ ہمیں قبول نہیں. سوشل میڈیا پہ بالکل ہم غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں, لیکن اتنا ہی جتنا ہم اپنی عام زندگی میں. کیونکہ دیکھیں عورت مارچ, فیمنزم, ایکٹیویزم یہ کسی خلا میں نہیں ہو رہا, یہ کسی سوشل میڈیا کے ٹویٹر یا کوئی فیس بک کا ہینڈلر نہیں ہے, یہ ہماری زندگیاں ہیں. بالکل. اور یہ ہم سڑکوں پر ہیں, اپنے کام کرنے کی جگہوں پر ہیں, اپنے گھروں میں ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں, اپنے رشتوں میں ہیں, اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں, اپنی اولاد کے ساتھ ہیں. تو یہ وہ ساری زندگی ہے جو ہماری اپنی زندگی سے جڑی ہے. سو اگر ریزسٹنس یہاں رہے گی تو آن لائن اسپیسز میں بھی رہے گی. اگین وہی بات کہ ہم عورت ہونے کے ناطے اس ملک کے برابر کے شہری ہیں. جتنا کوئی بھی مرد, چاہے وہ انصار عباسی ہوں,
چاہے عمران خان ہوں, چاہے وہ مولانا طارق جمیل ہوں یا اللہ بخش خادم رضوی صاحب ہوں, جتنے حقوق ان کے تھے اتنے ہی حقوق ہمارے ہیں. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جسم ہے اس کو محفوظ کیا جائے, تو اگر آپ کو اس بات پہ برائی اگر آپ کو لگتی ہے تو لگتی رہے, یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جو ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے, جو انسان ہونے کے ناطے ہمیں ملا ہے, اپنے جسموں میں لے کر آئے ہیں. اگر وہ کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے, ہماری جدوجہد جاری رہے گی جب تک کہ ہم ایک ایسے سماج میں نہیں زندگی سانس لیتے جو کہ برابری کی بنیاد پر ہو. تو اگین تحفظ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے, کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے, اور اس کانسٹیٹیوشن کی پاسداری کرنا بھی ریاست کا ہی کام ہے. تو اگر ایک عورت اپنی گلی میں, اپنے گھر میں, ایک 3 سال کی بچی اپنی گلی میں کھیلتے ہوئے محفوظ نہیں ہے, ایک زینب اپنے گھر کے باہر محفوظ نہیں ہے, ایک مختارہ مائی اپنے گھر میں رہتے ہوئے محفوظ نہیں ہے, ایک سبین محمود جو کہ صرف جسٹس کی بات کرتی ہے وہ سڑک پہ محفوظ نہیں ہے, تو پھر ایسے معاشرے میں سوال آپ کا مجھ سے نہیں ریاست سے بنتا ہے. بالکل, کہ کیوں ہماری آن لائن اسپیسز اور ہماری آف لائن اسپیسز جو ہیں وہ ہمارے لیے محفوظ نہیں ہیں. اسی لیے عورت مارچ کیا, اور یہ صرف عورت مارچ پہلی دفعہ نہیں ہوا, صرف میں نام سے عورت مارچ آیا 2018 میں, لیکن یہ جدوجہد بہت پرانی ہے. اور ہم جو آج بیٹھ کے یہاں پہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ کھلے عام لگاتے ہیں, اس کا 100% کریڈٹ ان تمام خواتین کو جاتا ہے جو جیلوں میں گئیں, جنہوں نے ضیاء کے زمانے میں ڈنڈے کھائے, جن کے ساتھ جالب کھڑے تھے, جن کے ساتھ آسمہ جہانگیر تھیں. تو یہ سارا کریڈٹ ان عورتوں کو جاتا ہے. ہم تو اس قافلے کو صرف آگے لے کے بڑھ رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں جس طریقے سے عام آپ کی زندگی میں خطرات عورت کے حساب سے بڑھتے جا رہے ہیں, آن لائن اسپیسز میں بڑھتے جا رہے ہیں, ہمارے پاس سائبر کرائم ایکٹ ہے, لیکن انفارچونیٹلی جس طریقے سے دوسرے جتنے بھی قوانین ہیں ان کو عورت کے اگینسٹ ہی استعمال کیا جاتا ہے. سائبر کرائم ایکٹ بھی زیادہ تر عورتوں کے خلاف ہی ہوتا ہے. اگر کوئی عورت, ایک طرف تو ہمارے پاس سیکشول ہراسمنٹ اینڈ ورک پلیس 2010 کا ایکٹ ہے جو اور حکومت کہتی ہے کہ جی پروموٹ کرتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے تو رپورٹ کریں, لیکن جب وہی عورت رپورٹ کرتی ہے تو پھر جس پاور فل آدمی کے خلاف وہ رپورٹ کی جا رہی ہوتی ہے وہی اس پہ ڈیفیمیشن لگا دیتا ہے. تو پھر ہم دوبارہ سڑکوں پر آتے ہیں کہ جی ڈیفیمیشن کو ڈی کرمنلائز کریں, کیونکہ ہم اپنی بات تو کہیں گے کہ اس شخص نے مجھے ہراس کیا ہے, جب میں بولوں گی تو آپ کو سننا پڑے گا. پھر اگر آپ حتیٰ کی عزت کریں گے, دعویٰ مجھ پہ کرتے ہیں, تو ہم سڑکوں پر آ کے آپ کی عزت نیلام ہی کریں گے. تھینک یو قرت. سوالیہ, ہاں پلیز, مائی نیکسٹ کویسچن از فار یو آلسو. But I just wanted to add to what Huda and Kurat was saying about organizing on social media and using social media to propagate the message of Aurat March. I would like to say that at Soch we analyze tweets and trends. That's part of what we do because we're a bunch of nerds. I say that to my team. But we analyze the trends that come out after Aurat March. And most of them are troll armies. They're automated trolls which are sent out every time, let's say a powerful figure like Kurat or Huda will tweet, and they will send out their dogs after them. But I would also like to mention that organizing on digital, on social media is difficult, but the labor that women like Kurat, the frontline activists like Asma Jahangir, Anis Appa, Mehnaz Appa, that they have done through the years, that cannot be discounted by a bunch of trolls online. Because at the end of the day, they are still sitting. کیا ہوا مرد مارچ کا؟ آپ لوگوں کو یاد ہے مرد مارچ کہ اس دن ملے اس پارک پہ؟ کون پہنچا؟ وہ تو روز نہیں ہوتا ہے. ہاں, مگر کوئی پہنچا صبح سے لے کے رات تک. کون پہنچیں گے؟ عورت مارچ کے لوگ پہنچیں گے. فیئر ہال پر بھی کووڈ میں they will organize, they will put in their labor, their physical labor, and they will go through all the trolling online, but they will still be there. And we're still here today, and we're still going to say meri jism meri marzi, and that's going to annoy a lot of people at home after watching this, but we don't care. So سوالیہ, میرا جو کویشچن ہے وہ نیکسٹ آپ کے لیے ہے کہ ڈاکیومنٹری فلم میکنگ میں کافی میل پریکٹس بھی ہوتا ہے, اینڈ ڈیجیٹل ایکسیسیبلٹی بہت لمیٹیڈ ہوتی ہے پورٹنٹ ڈاکیومنٹری فلمس کی, وچ آر ریزنگ اویئرنیس اراؤنڈ سرٹن ایشوز. دیر آر consent issues, there are privacy issues, and there are safety issues, especially when it comes to women, documentaries about highlighting women's issues. So as a woman filmmaker, how do you counter such issues, and what can be done to sort of bring safety around the documentary subjects that you might be covering? Okay, I haven't received that question in a while. I worked
I started my career working with a very prominent filmmaker who was at the end of these allegations that consent was not given to be in documentaries, and the film went on to win an Oscar. I don't know, you might not know of the filmmaker, but these allegations that do come around at the time of documentary filmmaking, every person is given a consent sheet, and they are shown what clips that will be put in the documentary, etc. That's another filmmaker's perspective. Okay. Now I'm talking about my own. Since working independently, it's been around 5 years now, and at Soch Videos, our practice is very clear. कि जो आपको बोलना है आप बोल दें, हम आपको कट दिखा देंगे रिलीज होने से पहले. If you are not comfortable, we can remove your name. Anonymity रखेंगे. If you feel like you don't want to be in the video, we will remove it. Right. Obviously, our filmmaking process is different because we are a startup. Right. So we don't actually offer any kind of service or any kind of charge as such for being in a documentary. Our mission is to get your message out there. So you'll see in the documentaries we do at Soch Videos or anything that SQ Productions would put out, it is a very, let's say, a common man giving his message. We won't glorify what they're saying. It's their story, their words. There's no manipulation. And at the end of the day, we're giving a platform to someone, be it through boosting the post, whatever it is on Facebook or YouTube, मगर उनकी message disseminate हो जाती है. कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि हमने एक interview लिया है, and the lady involved in it was very happy to give the interview. अगले दिन वो post ऊपर, it went online and it went viral, and we have received notices कि please take it down. My father did not know I would be in this video. Right. तो उसके मुताबिक we take down videos, and thankfully, we haven't had any issues as such. But yes, the consent issue is there. It is in practice. I've seen it in commercials as well, commercial productions. कि किसी के audition के tape के बाद they've decided to go forward with it, and the person did not receive their commission. There are these issues there, but documentary films in themselves pride themselves in knowing that we don't actually give monetary benefit back. Absolutely, yeah. If we are getting a grant, yes, there maybe afterwards we will fundraise for the character, like which happened in many documentaries I've worked on, and they have received legal help, legal advice, and monetary help after the documentary's been aired. Okay, so thank you for shedding light on that. Maheen, my question for you is that there is a big gap between, as a country, as Pakistan, यहाँ पे 65% आबादी जो है वो rural areas में रहती है, and around 80% it's rural and semi-rural combined. So there is a huge gap between women and digital literacy, and many of them don't know how to operate a smartphone. They don't know how to use apps. So what do you think is being done to increase digital literacy in Pakistan? और हम ये gap को bridge कैसे कर सकते हैं? एक औरत जो digital literacy सीख करना चाहती है, but उसके पास कई बार तो mobile phone भी नहीं होता है. तो ये world of internet और digital media and app applications बहुत alien है उनके लिए. इस पे थोड़ा आप please बात करें. Mic issue. Is the mic on? Okay, good. So before I even begin, 81% of men in Pakistan own a phone, and only 50% of women, and I'm not going to use the word own here, have access to a phone. चाहे वो उनके भाइयों से हो या उनके वालिद के साथ से हो, उनके पास फ़ोन खुद का नहीं होता. And जहाँ पे आप rural areas की बात करती हैं, digital literacy, as far as my opinion, बहुत सी जगह हैं जहाँ पे बिजली तक नहीं होती. कुछ जगहों पे तो सिर्फ फ़ोन चार्ज करने के लिए they're using small solar panels with no electricity. So अभी कुछ in the last session थर की बहुत बात हुई थी. हमारा थर में बहुत आना जाना रहता है. Excuse me. तो वहाँ पे बहुत से regions हैं जहाँ पर we're providing telemedicine services, and just for that एक तो trust का बहुत बड़ा factor आ जाता है. That women don't trust telemedicine easily or even any digital devices or technology. तो उसके लिए first बहुत महीनों पहले मुझे याद है कि एक औरत हमें कह रही थी कि आप हमारी तस्वीर इंटरनेट पे फैला देंगे, हम क्यों वीडियो कंसल्टेशंस करें डॉक्टर के साथ.
لائک ہمیں ہیلتھ کیئر نہیں چاہیے. ایون دو وہاں پہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انہیں ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ کوئی مرد ان کے گھر کا گھر آئیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے رات کو پھر وہ ساتھ جائیں ٹو دا نیئرسٹ کلینک اور ٹو اے فارمیسی. وہ خود سے نہیں جا سکتی بہت بار. تو اس کے بعد جو آپ نے سنا ہوگا دیر از لیڈی ہیلتھ ورکرز ان پاکستان. بہت فرنٹ لائن فیمیل ہیلتھ ورکرز ہوتی ہیں. تو ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم انہیں ایک ٹیبلٹ اکوپ کر رہے ہیں along with 4G internet. And in many areas they go reach out to many female beneficiaries. They're trusted by them because they belong in their community, they know them. اور وہاں سے جا کے انہیں کنیکٹ کرتی ہیں with female doctors via the internet through telemedicine. اس کے ساتھ ساتھ بہت ریسنٹلی ای فارمیسی شروع کیا ہے کہ they don't have to venture out to find medicine far from where they live. پہلے تو انہیں اپروکسیمیٹلی 1500 to 2000 روپیز اسپینڈ کرنے تھے پر ڈے جسٹ ٹو گیٹ ٹرانسپورٹیشن ٹو اے کلینک اور ٹو اے فارمیسی ٹو گیٹ میڈیسن اور ہیلتھ کیئر vaccinations for them or their children, anything. So now they're getting home services. That's great. Thank you so much, Main, for shedding light on that, and that's incredible کہ آپ کی آرگنائزیشن ایک ٹیبلٹ بھی ویمن کو اکوپ کری اور 4G انٹرنیٹ جو بہت ضروری ہے ڈیجیٹل لٹریسی کے لیے. میں چاہوں گی کہ ایک کوئک کامنٹ میں لوں کیونکہ وقت مختصر ہے اور میں کویشچنس بھی لینے آڈینس سے. قرۃ اور ہدا سے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی مین وائلنٹ ہیں اور ویمن کا ریپ ہوتا ہے اور یا عورتیں ایسی ہیں, وکٹم بلیمنگ, وکٹم شیمنگ بہت ہوتا ہے. اور اچھا سوشل میڈیا پہ بولڈ تصویریں لگائیں اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہوا, کپڑے ایسے پہنتی ہے اس لیے ایسے, لڑکوں کے ساتھ تصویریں کھنچواتی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ایک ایسپریشنل پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کو کیسے یوز کر سکتے ہیں ٹو برنگ مین ان ٹو دا ڈسکورس ایز ایلائز, ایز پیپل ویئر وی کین آسک کہ وائی از دا ورلڈ این انسیف پلیس فار ویمن. تو I would like you shed light on this کہ social media and digital media is such a potent tool. How can we make this a platform where men are part of the discourse, part of the women's movement and part of making this a safe space? اچھا یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کیونکہ اکثر جب بھی فیمنزم کی بات ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے صرف عورت کی بات ہوتی ہے. بالکل. فیمنزم از آل اباؤٹ ایکوالٹی. یس. تو جب آپ فیمنزم کی بات کرتے ہیں تو آپ صرف عورتوں کی بات نہیں کرتے, مردوں کی بھی بات کرتے ہیں. اگر میں اس کی ایگزامپل دوں کہ اگر عورت کمانے کی بات کرتی ہے, ایکول رائٹس کی بات کرتی ہے اور گھر سے باہر نکل کے کسی جگہ پہ مزدوری کر کے یا کسی جگہ کام کر کے کمانے کی بات کرتی ہے, تو وہ اس صورت میں اپنے گھر میں رہنے والے مرد, چاہے وہ اس کا بھائی ہو, چاہے باپ ہو, چاہے شوہر ہو, چاہے بیٹا, اس کی جو اکنامک رسپانسبلٹیز کا پریشر اس کے اوپر ہے اس کو ہی کم کر رہی ہوتی ہے. تو اگر برابری کی بات عورت کے لیے کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت کے پاس برابری کے حقوق ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مرد کو بھی اس سے فائدہ ہو رہا ہے, صرف عورت کو نہیں ہو رہا. دوسری بات یہ کہ یہ بھی ایک بہت بڑی ایک متھ ہے کہ جی عورتوں کی جدوجہد میں صرف عورتیں ہی ہمیشہ رہیں. جی کرامت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک تو لائٹ اتنی زیادہ ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, بال سفید ہو گئے ہیں, ویمن کانفرنس میں صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں اس کووڈ کے ٹائم میں بھی. تو کون کہتا ہے کہ عورتوں کی جدوجہد میں مرد نہیں ہیں؟ شیر شاہ سید کو کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ ہارون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اور سب سے بڑی بات مجھے بتائیے, فیض کو کس طرح بانٹیں گے مرد اور عورتوں میں؟ حبیب جالب کو کس طرح مرد اور عورتوں میں بانٹیں گے؟ جی تو یہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ جب فیمنزم کی بات ہوگی تو صرف ایک دائرہ کار عورت کے پاس ہی, عورت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اٹس فار مین اینڈ ویمن اینڈ آل دا ادر جینڈرز آلسو. دوسری بات یہ تھی کہ آپ میڈیا پلیٹ فارم کو کس طرح یوز کیا جائے گا. سوشل میڈیا کو بالکل. ایک بات تو جو ایک میں کہنا چاہوں گی کہ یہ لیبر بھی عورت کے اوپر کیوں کہ میں ہی مرد کو سمجھاؤں ہر بات کے لیے, تمہاری بھلائی کے لیے بھی میں سمجھاؤں, اپنی بھلائی کے لیے بھی سمجھاؤں. تھوڑا تو آپ بھی لیبر کر لیجئے. جو 9 سے 5 بجے آپ نوکری کرنے جاتے ہیں, جو کیئر لیبر میں دے رہی ہوں گھر میں ایک عورت ہونے کے ناطے, اس کو مان لیجئے. جی
تو چھوٹی سی بات ہم کہتے ہیں اکنالج تو کیجیے. جی ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ گھر میں آ کے بیٹھ جائیے اور ہمارے حصے کا کام کریں, کیونکہ وہ آپ کر نہیں سکتے. وہ بہت مشکل چیز ہے جو ہم گھر میں بیٹھ کے آپ کے بچے بھی پال رہے ہیں, آپ کا گھر بھی دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو بھی اس قابل کر رہے ہیں کہ آپ صبح اٹھ کے پوری سیلف اسٹیم کے ساتھ اپنی نوکری پہ جا سکیں, اپنے مزدوری پہ جا سکیں. تو یہ لیبر صرف عورت کا نہیں ہے, یہ لیبر مردوں کا بھی ہے ساتھ ساتھ. اور آج کل کے زمانے میں مردوں کو صرف کچھ نہ سمجھیں, صرف یہ سمجھ لیں کہ جس نعرے سے آپ کو اتنی چڑ ہے, میرا جسم میری مرضی, اگر ذہن کو کھول کے اس نعرے کو صرف سمجھ لیں تو سب سے بڑا لیبر یہی ہے کہ اگر آپ کو خلیل الرحمان قمر جیسے لوگ ہمارے اوپر نازل ہو جائیں کہ جی وہ میرا جسم میری مرضی سے اتنے اوفینڈ ہو گئے کہ جیسے میں نے ان خدا نہ خواستہ ان کے جسم کی بات کر لی, یا جسم کا نام آتے ہی آپ کے ذہن میں صرف عریانیت ہی کیوں آتی ہے بھائی؟ جب میں جسم کی بات کرتی ہوں تو میرے پاس دماغ بھی ہے, میرا دل بھی ہے, میرے پیر بھی ہیں, میرے ہاتھ بھی ہیں. آپ کیوں اتنا سیکشولائزڈ ہیں؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے معاشرے کے مرد جو ہیں, اکثریت میں بول رہی ہوں, وہ اتنے ہر چیز کو, عورت سے جڑی ہوئی ہر چیز کو اتنا سیکشولائز کیوں کر لیتے ہیں؟ ہم تو انسانیت کی بات کرتے ہیں, عورت معاش تو انسانیت کی بات کرتی ہے. آپ عورت کے نام سے آپ کے ذہن میں کچھ جسم کے مخصوص اعضاء ہی کیوں آتے ہیں بھائی؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کا دماغی مسئلہ ہے. تھینک یو سو اگر پلیٹ فارم کو یوز کرنا ہے تو دیکھیں اس طرح کی بہت ساری انٹرونشنز ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں. بہت عورت مارچ کے حوالے سے اگر آپ بات کریں, یا ویمنز ایکشن فورم کے حوالے سے بات کریں, تحریک نسواں کے حوالے سے بات کریں, اور ایسی تنظیمیں جو عورتوں کے حقوق پہ اور دوسری صنفوں کے حقوق پہ بات کر رہی ہیں, وہ سب سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. اور ہم یہ لیبر کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہے, ہمیں ان لوگوں کی فکر ہے جو کہ اس پدر شاہانہ نظام کی وجہ سے مسلسل استحصال کا شکار ہیں. تو سب سے بڑھ کر جو مجھے اس سوال کا جواب سمجھ میں آتا ہے, جو شیر شاہ صاحب بھی کہہ کے گئے ہیں, وہ ایجوکیشن. تھینک یو. ناٹ اونلی ایجوکیٹ یور ڈاٹرز بٹ ایجوکیٹ یور سنز آلسو. تھینک یو گورت. یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ جب تک کھلے دماغ ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو ترقی کا چاہے کوئی بھی نعرہ ہو وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا. میں دیکھ رہی تھی شاہ صاحب کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے, صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مہذب معاشرے کو اگر دیکھنا ہے تو اس گھر کی عورت کو دیکھیں, ترقی کا پیرامیٹر عورت ہے. میں صرف یہ بات کہوں گی, شاہ صاحب بہت اچھی بات کہی آپ نے, تھوڑا سا بدلاؤ کہوں گی کہ اگر مہذب معاشرے کو دیکھنا ہے تو اس گھر کے مرد کو دیکھیں کہ وہ اپنی عورت سے کیسے بات کرتا ہے. بالکل بالکل. خدا لاسٹ آپ سے میں ایک کامنٹ چاہوں گی کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اب ہمیں دستیاب ہے, ایک سارٹ آف فورتھ ویو آف فیمنزم جو ہے سوشل میڈیا کے تھرو ہو رہا ہے. خدا ہمارے ساتھ ہیں, آپ پلیز اس پہ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ سوشل میڈیا کو اکثر کہا جاتا ہے کہ سیوڈو فیمنزم کے لیے یوز کرتے ہیں, یا اچھا ہدا ہیز لیفٹ اس, سوری. سو مے بی صالحہ ماہین آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا اینڈ ڈیجیٹل میڈیا, از اٹ ڈیوائسو؟ کیا یہ ہمیں بٹوارا کر رہا ہے؟ از اٹ مور انڈیویجولسٹک, سیکنگ فیم, لائکس, شیئرز, ویوز, ہمارا سارا وقت ٹویٹر ٹرینڈس کی آپ نے بات کی اس پہ فوکس رہتا ہے, یا از اٹ یونائٹنگ اس, یا کولیبریشن اور کوآپریشن کی طرف رہ جا رہا ہے؟ کیونکہ جو پہلے موومنٹس تھے اس میں تو پرنٹ میڈیا ہوتا تھا اور سڑکوں پہ نکلتے تھے لوگ, اب سوشل میڈیا بس یہ کہ بٹن دبایا اور کچھ بھی کہہ دیا. تو کتنا ایک کولیبریٹیو ایفرٹ ہے اور کتنا ڈیوائسو ہے, اس پہ پلیز اگر بہت مختصر سے کامنٹس, سیشن ہیز ٹو اینڈ. ماہین یو کین گو فرسٹ. اچھا, ہیلو. اوکے. So I come with a health perspective here. And میرے حساب سے سوشل میڈیا definitely a collaborative effort. لیکن وہ انڈیویژول پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح لیں. فار ایگزامپل سوشل میڈیا یا ایون آن ٹی وی بہت بار مس انفارمیشن آ جاتی ہے, ڈس انفارمیشن آ جاتی ہے, جس پہ کچھ لوگ کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ صحیح چیز ہے یا یہ غلط. اینڈ I'll give you an example for this. For example, with coronavirus, بہت سے ٹوٹکے آ رہے تھے on the internet, on social media کہ آپ یہ کریں آپ کا وائرس ٹھیک ہو جائے گا, آپ یہ کریں آپ بالکل صحیح ہو جائیں گے. So I think it depends on the individual کہ وہ کس طرح لیں. And then also on the other end جو production side ہوتی ہے, and also like towards the government کہ وہ کس طرح what efforts they can put in to filter out this information really makes a huge difference. Thank you. I'd like to add. جی ہاں آپ ایڈ کر لیں اور پھر ہم فوراً کویشچن لے لیں گے, بس پلیز کیپ اٹ شارٹ. Is this on? Yeah.
Okay, so to add to that is social media and digital media actually making a difference in uniting us. I would say there's a fine line. Okay. Social media is great. Digital media was something I was very keen to get into because there was no censorship. You could raise your voice on issues. You could produce documentaries and release them on YouTube. And if it makes it, it makes it. If it doesn't, at least you got your voice out there. As we have seen, all of us have witnessed that digital media isn't free. It's owned by corporates. Your government is monitoring you. The algorithms are skewed to what you are watching, what you are talking about. You have to be very careful with where you keep your data. There are all these cons to it. But the pros are that you are out there. There's another responsibility on the user of social media, that you are tuned in to content which is educational and benefits you. Of course, yes, you can watch a TikTok here or there and, watch a guy get slapped with a fish, whatever is trending these days. But at the end of the day, it is on the user. The cell phone is in your hands. If you want to fill your day watching nonsense, that's on you. But at the end of the day, do not let that skew your reality and your perception of things. Because ये social media में ये होता है कि whatever is out there is out there. जी. सच है या झूठ है हमें नहीं पता. बिल्कुल. That's why journalists are also considered journalists because they go through training. We now have a fact-checking idara. There are fact-checkers to fact-check news on the internet, to fact-check journalists and vloggers and influencers. जैसे माहीन ने बोला है, COVID के time पे how many people were taking सना मक्की के eye drops, पता नहीं क्या क्या टोटके थे. At the end of the day, it is on you. Kurat can be using her voice. She can be getting attacked by trolls. Aurat March organizers. I could be doing something. Magar, it's on the user themselves. And I can't stress this enough कि जो लोग इधर बैठे हुए पाकिस्तान में तो I think as the 82 people, 82% of men have, 82% of mobile phone owners are men. Women have access to the internet or to a phone. Look up something which is actually meaningful, which can benefit your future. Don't fall into a wormhole, an echo chamber of fake news, of allegations against someone like जो अली ज़फ़र के साथ हैं, जी. They're following a trend. जो मीशा शफ़ी के साथ हैं, वो भी, they're quite strong, but they do not speak out as much. Because I also know that wise men speak less. So what you see trending on Twitter doesn't usually mean that it's a wise thing. So just use it cautiously. Thank you so much. Thank you. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आर्ट्स काउंसिल की पूरी टीम का और अहमद शाह साहब का. ये पैनल उन्हीं का आइडिया था और हम एक क्वेश्चन लेंगे ऑडियंस से. थैंक यू. मेरा सवाल आप में से कोई भी जवाब दे दे. एक्चुअली मैं थोड़ी देर पहले एक सेशन में था ना, मैं लेजिस्लेटर, तो मेरा प्रॉब्लम एक आधी चीज़ में आता है. वो ये आता है कि मिसाल के तौर पर कुरत से तो खैर हमारा बहुत पुरानी एक ताल्लुक़ है. वी हैव वर्क टुगेदर सोशल एक्टिविज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सर आवाज़ नहीं आ रही है, अगर थोड़ा सा. हाँ, सोशल एक्टिविज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स मैं उनकी उस बात को इंडोर्स भी करता हूँ. ज़ाहिर है जो औरत मार्च के हवाले से हम उस आइडिया को भी इंडोर्स करते हैं. लेकिन मेरे एक पॉइंट पे आके मैं रुकता हूँ, वो ये है, और मैं बहुत सारी करामत साहब बैठे हुए हमारी एक अगर जगहों पर ये भी डिस्कशन में आती है कि देखें आप, ये ट्रॉल्स की बात आती है कि ऑटोमेटेड ट्रॉल्स हैं. ज़ाहिर है स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं, पॉलिटिकल पार्टीज स्पॉन्सर्ड भी ट्रॉल्स हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल आते भी हैं. लेकिन जो मिसिंग लिंक मैं समझता हूँ वो ये है कि जो हमारे सोशल एक्टिविज़म जितना भी है वो हमारा लेजिस्लेटिव पार्ट जितना भी है. अब इलेक्ट तो आप लोगों ने किया है, मुझे भी 50,000 वोट अगर मिला है तो वो 50,000 लोगों ने मुझे मुंतखब किया है. किसी नज़रिए को बेस बना के, शख्सियत को बेस बना के, लोगों को बेस बना के, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इलेक्ट किया है. सो वो इलेक्शन का प्रोसेस, अब उस प्रोसेस में आने के बाद जब मेरा रोल बनता है एज ए लेजिस्लेटर, तो मेरे पास वो एक्टिविस्ट, वो सोसाइटी का वो किरदार जो बहुत प्रोग्रेसिव सोचता है. बहुत प्रोग्रेसिव सोचना भी एक अमल है, उस डेवलपमेंट का हिस्सा है जो कल को मुझे भी जो है वो ट्रेनिंग देता है, मुझे भी सिखाता है, और मैं वो आगे चल के उसी सोसाइटी के रोल में अपना एक किरदार प्ले करता हूँ. तो ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये उस लेजिस्लेटर से अपने आप को अलग क्यों रखती हैं?
یہ ان کے اس حصے کو مجھے آج تک آنیسٹلی میں 6-7 ڈفرینٹ جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز کا ممبر ہوں, مجھے ابھی تک ایک بھی پبلک پٹیشن میرے پاس نہیں آئی کہ یہ ایشو ہے, ایشو کو اس طرح سے ریز ہونا چاہیے. آپ یقین کریں میں فیک پبلک پٹیشنز خود کرواتا ہوں. کرامت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے پولیس ایکٹ میں ساتھ کام کیا, ہم نے ڈفرینٹ, میں پبلک ہیئرنگ کرواتا ہوں جان بوجھ کے, اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے, اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر میں نے خود پبلک ہیئرنگ کروائی, لیکن میرے پاس کبھی بھی آج تک پبلک پٹیشن نہیں آئی کہ یہ ہمارا سوسائٹی کا ایشو ہے, اس سوسائٹی کے ایشو پہ یہ سول آرگنائزیشنس ہیں جن کو یہ ایز اے لیجسلیٹر ان کو رول پلے کرنا چاہیے. اینی آف یو کین آنسر. تھینک یو. پلیز آپ. اچھا, اگر یہ صرف میں اس سوال کے 2 طریقے کے جواب دوں اگر ٹائم ملے مجھے, ایک عورت مارچ کے حوالے سے اور ایک جنرل. جتنے بھی پروگریسو لیجسلیشن ہے, خاص طور پہ سندھ میں دیکھا جائے سب سے زیادہ پرو ویمن جو لیجسلیشن ہے وہ سندھ میں ہوئی ہیں, اور اس کے اندر تمام کا تمام کریڈٹ جو ہے وہ ویمن رائٹس چیمپئنس کو جاتا ہے, چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کے اگینسٹ لا ہو, چاہے وہ سیکشول ہراسمنٹ کا لا ہو, چاہے وہ ایسڈ برن وکٹمس کے حوالے سے ہو. اس کے اوپر ایک بہت کلوز ایڈوکیسی کیمپینس چلائی گئی ہیں اور اس میں ایک بہت قریبی تعلق رہا ہے پارلیمنٹیرین کے ساتھ. دوسری بات آپ نے اپنے سوال میں خود ہی کر لی کہ کرامت صاحب کے ساتھ مل کے میں نے وہ پٹیشن کر دی تھی, تو کرامت صاحب سول سوسائٹی کے ہی ریپرزینٹیو ہیں. بٹ میں آپ کا سوال سمجھ رہی ہوں کہ عورت مارچ سال میں, یہ بہت ہی زبردست قسم کی کرٹیک آتی ہے اور بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. سال میں صرف ایک دن ہوتا ہے جو کہ انٹرنیشنل ویمنس ڈے ہے, اور ہم اس دن آ کے سڑکوں پر آتے ہیں, ریکلیم کرتے ہیں اپنی جگہیں, ہم پورا چارٹر اور ڈیمانڈ لے کر آتے ہیں, نعروں کے ساتھ آتے ہیں ریاست کو بتانے کے لیے کہ عورتیں اس ملک کی اور دوسری اصناف اس ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی ہیں. تو وہ ایک ہمارا پاور شو کا دن ہوتا ہے. تو اس دن ہمیں کہا جاتا ہے اس دن تو آپ تو یہ کرتے ہیں, آپ یہ نہیں کرتے, آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرتے. اگر ہم بات نہیں کرتے تو 2 فنگر ٹیسٹ جو ہے وہ ابالش کیسے ہو گیا پچھلے 4 سالوں میں. جو جتنے قسم کی بھی اس وقت پروگریسو قسم کی لیجسلیشنز ہو رہی ہیں وہ کیسے ہو رہی ہیں, اس میں آف کورس یہ پبلک پریشر گروپ ہے جہاں پہ ہم اپنا پاور شو کرتے ہیں اور سال میں ایک دن کرتے ہیں. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو نئی جنریشن ہے, جن کو میں اکثر جنریشن زی وہ اپنے آپ کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کی زیادہ تر پالیٹکس انٹرسیکشنالٹی کی پالیٹکس ہے, اور زیادہ تر جو ابھی رجحان نظر آ رہا ہے وہ انڈیویژول فریڈم اور شخصی آزادی کے اوپر زیادہ نظر آ رہا ہے. تو اس کو بھی ہمیں اپنے ساتھ لے کے اس پورے جو ایک نئی لاٹ آ رہی ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر نظام کو تبدیل کرنا ہے تو وہ ریفارمز کے تھرو ہوگا, اور ریفارمز اگر لانے ہیں تو وہ لیجسلیٹرز کے تھرو ہی ہوں گے. لیکن اگین وہی بات کہ یہ شکوہ سول سوسائٹی سے ضرور کریں, لیکن 10 قدم آپ بھی بڑھائیں, کیونکہ یہی سول سوسائٹی اس پاپولیشن میں سے ہے جو آپ جیسے لوگوں کو الیکٹ کر کے لاتی ہے. وہ تھرپارکر سے جس لڑکے نے سوال کیا اس کے اندر جرت اسی وجہ سے آئی کہ اس نے شاید کبھی آپ کو ووٹ دیا ہوگا, جس کی وجہ سے آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, اس پاورفل جگہ پہ بیٹھے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ لیجسلیٹرز کو بھی آگے آ کے بڑھنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ غم و غصہ کیوں ہے. اگر عورتیں, کہا جاتا ہے فیمنسٹ آر اینگری ویمن, سو یس وی آر بیکاز وی آر ناٹ جینٹل مین انف. سو ہمیں غصہ ہے اس بات پہ کہ لاز کی ایک لمبی قطار بن گئی, اس کی امپلیمنٹیشن ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. کیا ڈومیسٹک وائلنس کا بل 10 سال ہوئے بنا ہے. اگر آپ ابھی جا کے ریکارڈ چیک کریں, پہلا ایک کیس ہے جو ہماری ساتھی ہیں سارہ ملکانی, ایک کنوکشن ہوئی ہے 10 سالوں میں. تو مجھے بتائیے کہ 10 سال میں پاکستان کی عورت اپنے گھر میں پٹ نہیں رہی؟ ایسا نہیں ہے. تو یہ لیجسلیٹرز کا رول ہے کہ جو قوانین انہوں نے بنائے ان کی امپلیمنٹیشنز کے اوپر بھی نظر رکھیں. سیکشول ہراسمنٹ اینڈ ورک پلیس کا بل 2010 میں پاس ہوا, ہم آج تک یہ تعین نہیں کر پا رہے کہ جہاں پر میوزک کی ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ ورک پلیس ہے یا نہیں ہے. کیا اساتذہ اور بچوں کے درمیان یونیورسٹی جو ہے وہ ورک پلیس ہے یا نہیں ہے. تو اس میں لیجسلیٹر کا بھی رول آتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر بتائیں کہ جس قانون کو انہوں نے پاس کروایا تھا اس کی امپلیمنٹیشن میں کیا کیا سکم ہے وہ بھی بڑھ کر آئیں. تو عوام اور لیجسلیٹرز کے درمیان جو رابطہ ہے وہ بالکل ہونا چاہیے, لیکن اس کی بھی ذمہ داری صرف اور صرف سول سوسائٹی کے لوگوں پر نہیں آتی, بیکاز اٹس ناٹ اے پیڈ جاب. ہم اپنے اوپر ہونے والے آپریشن کی وجہ سے سڑکوں پر آتے ہیں, یہ ہماری روزی کا ذریعہ نہیں ہے, یہ کوئی فنڈڈ چیز نہیں ہے. ہم اگر اپنی چیخیں لے کر آتے ہیں تو ہمارے اوپر اور ہمیں برڈن نہ کیا جائے. آپ ہمیں بلائیں, ہمیں ٹیبل پہ بلائیں, ہمیں بٹھائیں اور ہم سے پوچھیں. اور یہی مطالبات ہم 8 مارچ کو لے کر آ رہے ہیں. میں صرف ایک اناؤنسمنٹ کروں گی, کل 3 بجے 8 مارچ انٹرنیشنل ویمنس ڈے پہ
عورت مارچ دی عورت مارچ فریر ہال پر ہو رہا ہے. ہم کل آپ کے منتظر رہیں گے, ان مردوں کے بھی منتظر رہیں گے جو اپنی عورتوں, گھروں میں رہنے والی عورتوں, اپنے ساتھیوں کی برابری کے خواہاں ہیں. آپ سب لوگ ویلکم ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ کل ہم اپنے 15 نکاتی ایجنڈا جو کہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہمارا ہے اور پروونشل گورنمنٹ سے بھی ہے, وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں. تھینک یو سو مچ پینلسٹ قرۃ, ماہین, سوالیہ اور ہدا ہمیں لیو کر چکی ہیں, پر میں ان کا بہت بہت شکریہ کرنا چاہوں گی, اور شاہ صاحب کا اور آرٹس کونسل کے پورے ٹیم کا. بہت اچھا پینل رہا, اور یہ ہمارے ینگسٹ پینلسٹ میں سے تھے, اور یہ ہمارا اس سال کا فرسٹ ٹائم ہوا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایئر بھی ہوتا رہے. تھینک یو سو مچ ایوری ون. تھینک یو آڈینس ایز ویل.